बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। कोयटा में लाशों के ढेर देखकर किसका खुदा खुश हो रहा होगा। लाशें दफन धरने खत्म, मगर सना के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत को मुश्किल का सामना, जाते जाते हुकूमत को एक और नाकामी का सामना। हुकूमत के आखिरी 24 दिनों में वजीर खजाना तब्दील, हफीज शेख निगरान वजीर आजम, लेकिन ऑपोजिशन आसानी से नहीं मानेगी। बलोचिस्तान में नाकाम कौन कौन हो रहा है, हुकूमत वक्त, इदारे या सियासतदान। गैस पाइपलाइन ईरान से और गवादर पोर्ट चीन को, एक हफ्ते में दूसरी बार अमरीकी मफाद को धचका। मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं। मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कोई गुंचा हो कि गुल हो, कोई शाख हो शजर हो, वो हवाए गुलिस्तां है कि सभी बिखर रहे हैं। कभी रहमतें थी नाजिल इसी खित्ता ज़मीं पर, वही खित्ता ज़मीं है कि अजाब उतर रहे हैं। कोई और तो नहीं है बस खंजर आजमाई, हम ही कत्ल कर रहे हैं, हम ही कत्ल हो रहे हैं। पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, ज़मीं का बोझ हल्का क्यों करें हम। ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम। वो शहीद हो गए, मैं कहाँ से अपने बाप। ये इंसानी नफ्सियात है कि कटी फटी लाशें कभी भुला नहीं पाता। और अगर कटी फटी लाश अपने बेटे की हो या मां की, बहन की, भाई की या फिर बाप की, इस कटी फटी लाश का नक्श कभी याद के पर्दों से जाया नहीं करता। ये नक्श और तसव्वुर सारी जिंदगी रोग की सूरत साथ रहता है और आखिर कब्र तक साथ जाता है। वहां से आगे कटी फटी लाश का ये नक्श रोजे महशर एक सवाल की सूरत बनकर अल्लाह के दरबार में इंसाफ का तालिब होता है। रोजे महशर की अल्लाह जाने और जुल्म करने वाले। आज का सवाल यह है कि वो जो कोयटा में लाशों के अंबार लगा रहे हैं, उनसे सवाल है कि वो किस खुदा के पुजारी हैं जो इन लाशों को देखकर खुश हुआ होगा। वो जो कहते हैं कि जो मर रहे हैं वो काफिर हैं, उनके लिए इतला है कि अलमदार रोड पर मौजूद काफिरों के साथ ये पूरी कौम रोई है। कराची में वोट की पर्ची और अलग अलग सियासी नजरिए पर लड़ने वाले आज एक साथ मातम कुना थे। अगर हजारा कबीला वाले दहशत गर्दों की नजर में दीन हक पर नहीं, तो फिर ये भी जानने वाले ये जान लें कि आज कराची से खैबर तक, बागा के खलियानों से हिमालय की यकबस्ता चोटियों तक पूरी कौम हजारा बाल थी। अगर ये बरहक दलील जो आज हर दीदा बीना पर आया थी किसी के लिए काफी नहीं, तो फिर बाप के लिए रोती हुई इस मासूम फरिश्ता सना का कर्ब सुनिए और बारूद के ढेरों से इस्लाम को नया ज़हूर देने वाले ये बताएं कि इस बच्ची की आहो फुगां से गुंबद खजरा के मक्की को ठंड पड़ी होगी या वो रो दिए होंगे। मोहम्मद की इस बेटी का जुर्म क्या सिर्फ नामे हुसैन, इसका दुख बला का जिसका शुमार किसी के बस में नहीं, जिसका मदावा वक्त के शाहों के खजानों में नहीं, मगर यहां 10-10 लाख देकर जिम्मेदारी पूरी करने वाले बहुत। हम भी क्या लोग हैं जो ना जाने ऐसी कितनी सनाओं के दुख दर्द भुला बैठे, और वो भी क्या लोग हैं जो हर रोज ऐसी ही कितनी मासूम बच्चियों को यतीमी के तोहफे देते हैं और सजदा रेज होकर शुक्र भी अदा करते हैं कि हक़ व बातिल का एक और मार का सर हुआ। मेरे साथ सना है जो कल इस ममलिकत खुदा आदाद इस्लामी जुने पाकिस्तान में यतीम बना दी गई, और यतीम भी वो जो बाप के कातिलों को जानती तक नहीं कि वो कौन है, लेकिन अपनी यतीमी के जिम्मेदारों को जरूर जानती है जो हम सब हैं। कोयटा में हमारी नुमाइंदा सीमा कंवल इस बच्ची के साथ हैं। सीमा, इस बच्ची की उम्र क्या है, इसके वालिद क्या करते थे?
جی یہ بچی میرے ساتھ اس وقت بھی موجود ہے اور اس بچی کی عمر صرف 5 سال کی ہے. ثنا نام ہے اس کا. اور اس کی جو ان کے جو والد تھے ان کی الیکٹرانکس کی دکان تھی. وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے, وہ ڈاکٹر بنے اور وہ بہت آگے جائے, لیکن آج وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. بہت جب میں نے ان کو دیکھا تھا تو مجھے فیل ہوا کہ بہت معصوم سی بچی, ایک ڈری سہمی سی. میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. اور 2 دن سے ان کی جو 2 راتیں ہیں, ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ 2 راتوں سے یہ نہیں سوئی اور یہ بار بار اپنے والد کو یاد کر رہی ہے. اور وہ بار بار جب بھی والد کا نام لیا جاتا ہے تو یہ رونا شروع کر دیتی ہے. تو اس وقت بھی یہ میرے ساتھ ہے اور اس کو بہت مشکل سے چپ کرایا ہے, اس کو مختلف باتوں میں لگا کے اور اس کو چپ کرایا ہے. یہاں پہ جو ہر شخص ہے وہ یہی سوال کر رہا ہے کہ ان کا قصور کیا ہے. جی اچھا, اس بچی سے اگر بات ہو سکے, یہ ہمیں کچھ اپنے والد کے بارے میں بتا سکے. جو حکومت ہے, وہ ظالم لوگ جنہوں نے یہ یتیمی دی ہے, وہ شاید اس کا کرب سن کے شاید انہیں ترس آ جائے, ان کو پتہ لگے وہ کتنے ظالم ہیں. جی بالکل, میں آپ کی بات کراتی ہوں ان سے. ثنا آپ بتاؤ کہ آپ کے کیا جو ہے نا والد کیا کرتے تھے, کتنا پیار کرتے تھے وہ آپ کو؟ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے. دنیا کے سب سے اچھے بابا تھے. مجھے میرا بابا چاہے, بابا مجھے میرا بابا چاہے, مجھے میرا بابا چاہے. کہاں ہے آپ کے بابا, کہاں ہیں آپ؟ امام حسین کے پاس ہے. جی آپ اس معصوم کی باتیں سن رہی ہیں اور سن رہے ہیں. جب بھی یہاں پہ یہ بات کرتی ہے اپنے والد کے حوالے سے تو ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بار ہو جاتی ہے, ہر کوئی رونا شروع کر دیتا ہے. جی ثنا کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ جی ان کی صرف یہ 2 بہنیں ہیں, ایک یہ ہے اور ایک ان سے جو چھوٹی ہے وہ ہے. تو یہ صرف 2 بہن بھائی ہیں. جی اچھا جی, اگر ثنا مجھے سن رہی ہو, ثنا بیٹا آپ بتائیں کتنے بہن بھائی ہیں یہ اور ہوا کیا؟ جی ثنا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بولیں. میں چاہ رہا ہوں سیما کے ثنا سے میں بات کر سکوں کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے. جس طرح اس کی اپیل پہلے بھی ہم نے ٹاپ سٹوری میں دکھائی کہ وہ یہ صرف اپنے والد کے بارے میں جاننا چاہتی ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کی جان لی. ابھی ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اگر یہ مجھے سن رہی ہو, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ خود مجھے جواب اگر دے سکے. جی ثنا, ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے, کیا کریں آپ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی تو کیا کریں, ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے ڈاکٹر بننا ہے. ہم آپ کے لیے کیا کریں, آپ پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں اچھا میں پڑھنا چاہتی ہوں. ابھی آج ثنا جو آج لوگ آئے تھے, جو حکومت کی طرف سے آئے تھے, انہوں نے جو بات کی, انکل آئے تھے اور جی کہ میں ڈاکٹر بنوں, میں ان کے خواب پوری کروں گی. جی سیما, شاید آج جو انکل آئے تھے بات کرنے, ہاں جی, انہوں نے جو مذاکرات کیے, آج جو انکل آئے تھے بات کرنے کے لیے نا, تو وہ انہوں نے بات کی اور انہوں نے جو کچھ کہا, آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ جو انکلز یہاں پہ آئے تھے نا, جنہوں نے کہا کہ وہ انصاف دیں گے, وہ ملزمان کو گرفتار کریں گے, تو آپ کیا کہتے ہو؟ وہ سب جھوٹ بولتے ہیں, وہ خود ملزم ہیں, وہ خود ملزم ہے, وہ یزیدی ہے, وہ سب جھوٹ بولتے ہیں, وہاں پہ رحم نہیں کرتے. جی ایک معصوم بچی کی فریاد ہے یہ, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جتنی میری آواز میری آواز سن رہی ہے ثنا, اس کو میری آواز جا رہی ہے؟ ہاں ثنا, مجھے بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ابھی اتنی سردی ہے یہاں پر, اتنی دیر سے آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ گھر کیوں نہیں جا رہے؟ کیا بولا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں, آپ گھر کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ میں ابو کے لیے. آپ یہاں پہ کیوں اپنے بابا کے لیے بیٹھی ہیں؟ ہاں, ہمیں انصاف چاہیے.
ہمیں قتل نہ کرے. سیما کنول ہماری نمائندہ اس وقت 5 سالہ. او یزیدی قتل کرتے ہیں. لعنت ہو تم پر، لعنت. 5 سالہ بچی سنا جس کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس سانحے کی وجہ سے سیما کنول ہماری نمائندہ اس کے ساتھ موجود تھی، ان سے بات کر رہی تھی. اس کے سوال جو ہیں وہ اس پوری قوم سے ہیں. حکومت پر یہ بچی بھی اعتماد کھو چکی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ اس کے والد کے قاتلوں کو سزا دی جا سکے. حکومتی نمائندوں سے بھی ہم بات کریں گے، ان کے مذاکرات پر اس بچی کو یقین نہیں ہے مگر انہیں یقین ہے اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے. کیوں؟ اسی بارے میں یاسمین رحمان صاحبہ سے بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں. پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں، زمیں کا بوجھ ہلکا کیوں کریں ہم. یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں کارے مسیحا کیوں کریں ہم. وہ شہید ہو گئے. میں کہاں سے پر اپنے باپ. خبر یہ کہ حکومتی وفد کوئٹہ میں ہزارہ قبیلے کے نمائندوں سے کامیاب مذاکرات کر کے واپس اسلام آباد آ چکا ہے. ہزارہ قبیلے کے سردار سعادت ہزارہ اور مجلس وحدت المسلمین کے رہنما علامہ امین شہیدی لاشوں کی تدفین اور دھرنے ختم کرنے کا اعلان کر چکے تھے، لیکن شہیدوں کے لواحقین نے اپنے پیاروں کی لاشوں کو اٹھانے سے انکار کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جب تک کوئٹہ میں براہ راست فوج نہیں بلائی جاتی، اس کے ہاتھوں آپریشن نہیں کروایا جاتا، تب تک احتجاج ختم نہیں کیا جائے گا. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ کور کمانڈر کوئٹہ جب تک انہیں خود آ کر تسلی نہیں دیتے تب تک لاشوں کی تدفین نہیں کی جائے گی. حکومت کی تسلی نہ وعدہ اور نہ ہی آج کے عملی اقدام پر کسی کو اعتبار ہے. یہ وہ علاج غم ہے جو جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہوا کرتا ہے، لیکن وہ جو اس وقت سڑکوں پر بیٹھے ہیں انہیں جمہوریت سے غرض ہے اور نہ ہی آمریت سے کوئی مسئلہ. ان کو انصاف چاہیے اور جو باقی ہیں ان کو 2 وقت کی روٹی. یہ درست ہے کہ یہ سوچ ملک و قوم کے لیے درست نہیں، لیکن وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ حالات اور یہ مطالبہ ایک دم سے نہیں ہوا بلکہ حالات آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچے اور سیاستدانوں کے پاس اس ناکامی کے جواز بھی بہت اور عذر بھی بے شمار. لیکن مسئلہ ہے کہ عذر لاکھ ہوں اور جواز بے حساب، تب بھی گلے میں پڑنے والا ناکامی کا طوق اترا نہیں کرتا. سپریم کورٹ میں صدر مملکت، وزیر اعظم اور گورنر بلوچستان کو فیکس بھیج کر ان سے کوئٹہ کا حساب مانگ رہی ہے. پارلیمنٹ میں بھی حکومت کے پاس اس بدامنی کا جواب نہیں تھا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کوئٹہ میں لاشیں رکھ کر احتجاج کرنے والوں کا مطالبہ کیا رنگ لاتا ہے. اگلے انتخابات کی منزل 2 قدم پر ہے. کیا ہم وہاں تک پہنچ پائیں گے یا آنے والے دنوں میں کوئٹہ میں ہونے والی ان ہلاکتوں اور بدلے میں آنے والے مطالبوں کی وجہ سے ملک کے منظر نامے میں تبدیلی ہوگی؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں یاسمین رحمان صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے اور جس کمیٹی نے مذاکرات کیے تھے قائدین سے اس میں یہ بھی شامل تھیں. بہت شکریہ یاسمین رحمان صاحبہ. گارنٹی کیا ہے کہ اس دفعہ مذاکرات کے بعد دوبارہ ایسا سانحہ نہیں ہوگا؟ جی دیکھیں، الحمدللہ مذاکرات میں ایک بہت ہی پازیٹیو طریقے سے دونوں طرف کی بات ہوئی. ڈیمانڈ تھی جو شارٹ ٹرم آپ کہہ سکتے ہیں کہ میت کے، وہ تقریباً تمام کے تمام گورنر صاحب اور ہمارے ساتھ قمرالدین طاہرہ صاحب، میر ہزار خان بجرانی، مولا چاندیو، میں کبرا مام، سب نے ان کو بالکل مانا کیونکہ ان کے جائز مطالبات ہیں. کوئی ایسے مطالبات نہیں ہیں جو کہ جس کو کہ نہ مانا جا سکے. وہ زیادہ تر اپنی سیکیورٹی کے بارے میں فکر مند ہے، وہ ہم سب فکر مند ہیں. اس حوالے سے یہاں ایڈمنسٹریٹو تبدیلیاں کی گئی. آئی جی، ڈی آئی جی کے لیول پہ آفیسرز کو، نئے زیادہ کمپیٹنٹ آفیسرز کو یہاں پہ ٹرانسفر کر کے لایا گیا. ایس ٹی کے آفیسرز ہمارے ساتھ میں تھے، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اپنے نمبرز بھی انکریز کریں گے اور یہ بھی ہوگا کہ کچھ ہزارہ کمیونٹی کے نوجوان بھی ایس ٹی میں بھرتی کیے جائیں. لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن کی بھی پابندی ہے تو فوری طور پہ وہ ممکن نہیں ہے. الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا اور تاکہ ہزارہ کمیونٹی خود اونرشپ لے اپنی سیکیورٹی کی، ان فورسز میں ان کی انڈکشن ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی ہیں ان کو طبی امداد کے لیے ٹرانسفر کیا جانا ہے تھرو. یہ تو لواحقین کی بات ہوئی، متاثرین کی بات ہوئی. دہشت گرد جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کا کیا ہوگا؟ ان کے خلاف کارروائی کس طرح ہوگی؟
اس کو آپ اس طریقے سے کامیاب کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 4 موسٹ وانٹیڈ ٹارگیٹس جو تھے وہ ہلاک ہوئے اور 170 سسپیکٹ گرفتار ہوئے اور 7 جو اور موسٹ وانٹیڈ تھے ان کو اریسٹ کیا گیا. تو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ان کی نیٹ ورک جو ہے وہ ٹوٹا ہے اور اس میں ویکیوم آیا ہے, ان کا پکڑ دکڑ ہوئی, اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوئی ہے. اس سے ایک میسج بڑا اسٹرانگ گیا ہے کہ اس طرح کے ایلیمنٹس کو حکومت ٹالریٹ نہیں کرے گی, خون خرابہ کرنے کی ان کو کھلی چھٹی نہیں ہوگی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ باقی بھی جو فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ ہوگا, اور یقیناً یہاں گورنر صاحب آن بورڈ ہیں, وہ سارا وقت ہمارے ساتھ تھے, تو اور میز لیے جائیں گے اور جو بھی کس طرح بھی یقین دہانی بنایا جائے گا کہ اس میں ہزارہ کمیونٹی یا کسی بھی کمیونٹی کو. پولیس واقعے کے بعد یہ حرکت میں آتی ہے, پہلے یہ کارروائیاں کیوں نہیں ہوئیں؟ بہت شکریہ آپ کا یاسمین رحمان صاحبہ. اگرچہ مذاکرات کہا جا رہا ہے کامیاب ہوئے, قائدین نے کہا دھرنے ختم کیے جائیں, لیکن مختلف شہروں میں صورتحال ہے کیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ہمیں جوائن کریں کوئٹہ سے عرفان سعید, ہمارے بیورو چیف ہیں. کراچی سے اسلم خان ہمارے ساتھ ہیں, لاہور سے ذیشان بخش اور اسلام آباد سے محمد عمران. سب سے پہلے کوئٹہ کی بات کرتے ہیں. عرفان, کیوں دھرنا ختم نہیں کیا؟ یہاں پر لوگوں نے اب بھی اتنی, یہاں پر موسم جو ہے اس میں خرابی ہمیں نظر آ رہی ہے, پھر بھی یہاں پر بیٹھے ہیں. مطالبات ان کے کیا ہیں؟ قائدین کی بات نہیں مان رہے ہیں. جی اسامہ, بالکل اس وقت صورتحال بالکل اسی طرح جو آج سے 2 روز قبل تھی, جس طرح دھرنا دیا گیا تھا. ابھی یہاں پر خواتین کی بہت بڑی تعداد اور مردوں کی, چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس وقت موجود ہیں. اور جیسے ہی دھرنے کے ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تو میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے, اس وقت خواتین کی بڑی تعداد اسی جگہ پر موجود ہے. شدید بارش بھی ہوئی یہاں پر, موسم بھی سرد ہے, لیکن خواتین اور بچوں اور مردوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات, جو ان کا جو ایک اہم مطالبہ تھا کوئٹہ شہر کو فوج کے حوالے کرنے کا, وہ جب تک پورا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا. اور 48 گھنٹوں کے دوران جو ملزمان کی گرفتاری, یعنی یہ لوگ اب بھی اپنے مطالبات پر قائم ہیں, دھرنا ختم نہیں کر رہے یہ لواحقین, یہ ورثاء. کراچی سے اسلم خان ہمارے ساتھ ہیں. اسلم خان, کراچی میں کیا حالات ہیں؟ وہاں بھی اب بھی دھرنا ہے؟ اب بالکل اسامہ, جس طرح کوئٹہ کی صورتحال ہے کراچی میں بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. ثانیہ ہزارہ ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں ان سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں مختلف مقامات پر دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے. نمائش اورنگی پر یہاں موجود ہے. جب یہ اطلاع سامنے آئی تھی کہ کوئٹہ میں قائدین نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تو یہاں پر بھی یہ کہا گیا تھا کہ دھرنا ختم کیا جائے گا, لیکن جب یہ اطلاع سامنے آئی کہ متاثرین نہیں اٹھ رہے, ان کے ورثاء نے یہ کہا ہے, جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ جب تک کوئٹہ کو فوج کے حوالے نہیں کیا جاتا وہ نہیں اٹھیں گے. اس پر یہاں پہ فوری طور پہ کراچی میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ نمائش اورنگی, انچولی, عباس ٹاؤن اور ملیر, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بڑی تعداد میں جو متاثرین ہیں ان سے یکجہتی کے لیے لوگ موجود ہیں. ان سب کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ثانیہ ہزارہ ٹاؤن کے ورثاء کو انصاف نہیں ملتا. مسائل تھے ٹریفک کے اور روانی کے مسائل تھے, اس طرح سے ٹریفک ہم دیکھا ریل پر, ایئرپورٹ پر فلائٹس متاثر تھیں, آج بھی یہ صورتحال ہے. اب بالکل صورتحال وہی ہے, جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہے اور کل بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شہریوں کو مسائل کا. لیکن یہاں پر جو شیعہ جو علماء تھے ان کا کہنا تھا کہ ان مسائل پر وہ انہیں افسوس ہے کہ شہریوں کو پریشانی کا سامنا, لیکن جب تک کوئٹہ میں دھرنا جاری ہے یہاں کراچی میں بھی دھرنا جاری رہے گا. لاہور کی بات کرتے ہیں. ذیشان بخش, یہاں پر کیا حالات ہیں؟ جی اسامہ, لاہور کے حالات بھی دیگر شہروں سے مختلف نہیں ہیں. گو کہ شام کو ابتدائی طور پر جب مرکزی رہنماؤں کی طرف سے دھرنے کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا تو لاہور کے کچھ مقامات سے جو مجلس وحدت المسلمین کے شرکاء تھے جو کوئٹہ واقعے پر اظہار یکجہتی کے لیے موجود تھے, وہ کچھ دیر کے لیے اپنے مقامات سے ہٹ گئے تھے, گھروں کو چلے گئے تھے. لیکن جو مین پوائنٹ تھا جہاں ہم اس وقت موجود ہیں گورنر ہاؤس کے سامنے مال روڈ پر, یہاں لوگ بدستور موجود ہیں. اور اب یہاں سے چونکہ مرکزی رہنماؤں کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ جس طرح ٹھوکر نیاز بیگ اور دیگر مقامات پر امامیہ کالونی سے جہاں جہاں سے مظاہرین گئے تھے, اسی طرح ایئرپورٹ کے باہر وہ لوگ واپس اپنی جگہوں پر پہنچے اور اپنے احتجاج کے سلسلے کو اسی طرح جاری رکھے, پرامن طریقے سے جہاں جہاں وہ بیٹھے تھے اپنی اپنی جگہوں پر واپس آئیں اور اس احتجاج کو جاری رکھیں. جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو مرکزی رہنما ہیں وہ اسٹیج پر تقاریر کر رہے ہیں, جبکہ جو شرکاء ہیں وہ نہایت ہی پرامن طریقے سے وہ دونوں اطراف پہ مال روڈ کو بند کیے بیٹھے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا, خاص طور پر کوئٹہ میں جو سوگواران موجود ہیں, جو شہداء کے ورثاء موجود ہیں, جب تک وہ احتجاج وہاں پر بیٹھے ہیں یہ لوگ بھی بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, سڑکیں اب بھی بند ہیں, دھرنا اب بھی جاری ہے لاہور میں بھی, کراچی میں بھی. اسلام آباد میں کیا حالات ہیں محمد عمران؟ اسلام آباد میں بھی وہی صورتحال ہے, لیکن اسلام آباد میں جب کوئٹہ میں اعلان ہوا دھرنا ختم کرنے کا تو اسلام آباد میں بھی دھرنا
مجلس وحدت مسلمین کی قائدین کی جانب سے ختم کر دیا گیا تھا، لیکن دھرنا ختم ہونے کے ٹھیک 15-20 منٹ کے بعد امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نوجوان یہاں پر جمع ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے دھرنے کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک سوگواران اور شہداء اور میتیں وہاں پر کوئٹہ میں موجود ہیں اس وقت تک یہ دھرنا جاری رہے گا۔ گو کہ تعداد بہت کم ہے مگر لیکن ابھی تک یہاں پر موجود ہیں لوگ اور وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، محمد عمران اسلام آباد سے، اسلم خان کراچی سے، ذیشان بخش لاہور اور عرفان سعید کوئٹہ سے، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ دھرنا کوئٹہ میں بھی ختم نہیں ہوا، دیگر شہروں میں بھی دھرنا جاری ہے، سڑکیں اب بھی بلاک ہیں، حالات میں تبدیلی نہیں آئی، اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوئے۔ حکومت کے 24 دن باقی بچے ہیں اور اتنی قلیل مدت کے لیے حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نہیں بلکہ سلیم مانیوالا ہوں گے۔ اسلام آباد کے اہم حلقوں میں اس اچانک تبدیلی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ حکومت عبدالحفیظ شیخ کو نگران وزیر اعظم بنانا چاہ رہی ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ حکومت نے مجبوری کے تحت کیا ہے کیونکہ پاکستان کی خواہش ہے کہ IMF قرضے کی اگلی قسط روکنے کی بجائے ہماری قسط کو ڈیفر کر دے۔ جب IMF سے بات کی گئی تو وہاں سے شرط عائد کی گئی کہ ہمارے ساتھ پرانے معاہدوں کی پاسداری کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ معاہدے کرنے والے وزیر خزانہ کی نگرانی میں اگلی نگران حکومت بنائی جائے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں وزیر اعظم اپوزیشن لیڈروں کو جو نام نگران وزیر اعظم کے لیے بھجوائیں گے ان میں سر فہرست نام شیخ عبدالحفیظ کا ہوگا۔ واقفان حال کہہ رہے ہیں کہ اگر IMF سے قرض نہ ملا تو پاکستان میں انتخابات نہیں ہو سکیں گے۔ ممکن ہے کہ اس مجبوری کا سن کر اپوزیشن بھی ان کے نام پر مان جائے، بصورت دیگر اس نام پر اتفاق رائے ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ایک بریک کے بعد بات ہوگی حکومت کے فیصلے پر۔ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اطلاعات جناب مشاہد اللہ خان ہوں گے، اس لیے ہمارے ساتھ رہیے، کچھ ہی دیر میں ملتے ہیں۔ پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں، زمیں کا بوجھ ہلکا کیوں کریں ہم؟ یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں کارے مسیحا کیوں کریں ہم؟ وہ شہید ہو گئے، میں کہاں سے پر اپنے باپ۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف صدر مملکت سے مل چکے ہیں، ملکی مجموعی صورتحال اور کوئٹہ پر بالخصوص بات چیت کی گئی۔ ہفتے کے روز سے پاکستان کے حالات غیر معمولی چلے آ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جب پوری قوم نئے انتخابات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو رہی تھی، سیاسی جماعتیں اور حکومتیں نگران حکومتوں کے لیے صلاح مشورے کر رہی تھیں، کوئٹہ میں دہشت گردی کا سانحہ ہو گیا۔ حالانکہ حکومت نے اسی قسم کے سانحے کے بعد پہلے گورنر راج نافذ کیا، لیکن صورتحال پر بروقت نظر رکھنے سے قاصر رہی اور دہشت گرد ایک اور قیامت برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس آنے کے بعد حکومت ایکشن میں آئی۔ وزیر اطلاعات و نشریات جناب قمر زمان کائرہ نے انکشاف کیا ہے کہ آج الصبح ہونے والے آپریشن کے نتیجے میں لشکر جنگی کے 4 مبینہ دہشت گرد مارے گئے جبکہ 170 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ سوال صرف اتنا ہے کہ حکومت بروقت فیصلے کیوں نہیں کرتی؟ اگر یہ آپریشن پچھلے ماہ 10 جنوری کے سانحے کے بعد کیا جاتا تو شاید یہ ہفتے کو یہ قیامت نہ تو کوئٹہ میں ٹوٹتی اور نہ ہی جمہوریت پر کوئی نزاع طاری ہوتی۔ سوال صرف اتنا ہے کہ حکومت کی ناکامیوں، نام نہاد مجبوریوں اور مصلحتوں کو سزا کہیں جمہوریت کو تو نہیں مل جائے گی جو ایک نئے دور میں داخل ہونے والی ہے۔ اس پر بات ہوگی مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب مشاہد اللہ سے۔ مشاہد اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سانحہ کوئٹہ کے بعد نون لیگ بھی مطالبہ کر رہی ہے فوج کا، FCC پہلے ہی موجود ہے، اس سے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے فوج کا تو مطالبہ نہیں کیا، لیکن یہ بات درست ہے کہ FCC جو ہے وہ بھی ایک پیراملٹری فورس ہے، آلریڈی وہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سے بھی ہماری جان چھڑائی جائے، تو اس طرح کا ہم نے مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن باقی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ تو اتنی زیادہ خراب ہے، اور وہ اس لیے خراب ہے کہ کسی نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ٹھیک کرنے کی بروقت کوشش کرتے، لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جی ہمیں آرڈرز ملیں۔ آرڈرز کس بات کے ہوتے ہیں؟ ہر شخص کو اپنی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کا پتہ ہے۔ پہلے گورنر صاحب کہتے تھے میرے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، اب گورنر رول لگ گیا تو وہ کہتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا فیلیور ہے۔ تو اگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کا فیلیور ہے تو پھر یہ آ کے کم از کم وزیر دفاع کو اور وزیر داخلہ کو بتانا چاہیے
پبلکلی قوم کو کہ کس کا فیلیور ہے، گورنر کا فیلیور ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کا فیلیور ہے، اور اگر فیلیور ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے نمٹنے کے طریقے کیا ہیں۔ لیکن پچھلے 5 سال جس طریقے سے گورننس ہوئی ہے، جس طرح سے غیر سنجیدہ انداز میں ملک کے معاملات کو لیا گیا ہے، تو اس میں تو یہی ہونا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ حکومت اگر کہیں کچھ کرتی ہوئی نظر آتی تو یہ مسئلے اگر 100% حل نہ ہوتے تو کافی حد تک حل ہو سکتے تھے، لیکن جان بوجھ کر نہیں کیا، ایسا تو لگتا ہے سامنے۔ ابھی جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں وہ تو اپنے قائدین کی بھی بات نہیں سن رہے، ان کا مطالبہ تو فوج ہی ہے، وہ کہتے ہیں فوج آئے گی تو حالات ٹھیک ہو گئے، کوئٹہ کو فوج کے حوالے کیا جائے۔ آپ کیا کہیں گے انہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فوج، یہ ایف سی جو ہے یہ فوج ہے، یہ پیرا ملٹری فورس ہے، اس کا جو یعنی کہ نگران ہوتے ہیں وہ کرنل بریگیڈیئر ہی ہوتے ہیں، سارے یہ فوج ہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فوج ہو یا کوئی اور ایجنسی ہو، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اپنے فرائض پورے کریں، سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے فرائض پورے کرے۔ کوئی اپنے فرائض پورے تو کرتا نظر نہیں آتا تو لوگ تو پھر اپنے مطالبات کریں گے، اس لیے کہ جس طریقے سے وہاں پہ بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، بچوں کا، ٹین ایجر بچیوں کا، بوڑھوں کا، یعنی کہ اس پہ ظاہر ہے وہ لوگ پھر حق بجانے پہ اس طرح کے مطالبات کرنے میں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ اگر وہ کرنا چاہیں گی اور حکومت کی ول اور وش ہوگی، جو کہ کبھی ابھی تک نظر نہیں آئی، تو یہ مسائل جو ہے ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ 24 دن رہ گئے حکومت کے پاس، کوئی جان بوجھ کے حالات خراب کر رہا ہے ایسے وقت میں جب انتخابات قریب ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کانسپریسی تھیوری تو ہے نا، یہ موجودہ حکومت کبھی کس پہ ہاتھ رکھتی ہے، کبھی طاہر القادری کو لاتی ہے، کبھی قاف لیگ سے اتحاد کرتی ہے، کبھی عمران خان پہ ہاتھ رکھتی ہے، بیساکھیوں پہ چلنے والی حکومتیں۔ ابھی غیر سنجیدگی کا عالم ان کا دیکھیں کہ آج حفیظ شیخ کو انہوں نے نومینیٹ کر دیا، اب اس سے بڑی غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ تو کیا نہیں جا سکتا نا۔ یہاں پہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آئیں، جیسے چیف الیکشن کمشنر بنا ہے، کوئی غیر جانبدار لوگ آئیں تاکہ لوگوں کو اعتماد ہو، تحفظات نہ ہوں۔ لیکن اگر حفیظ شیخ کا نام حکومت پیش کرے گی تو پھر اپوزیشن شکیل اوان اور عابد شیر علی کا بھی نام پیش کر سکتی ہے نا، تو یہ تو مذاق بن جائے گا۔ ہم نے جب چیف الیکشن کمشنر کا نام پیش کیا تھا تو ہم نے اس بات کا انتظام کیا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا تعلق ہم سے ہے، ورنہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں، سرتاج عزیز صاحب ہیں، اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں، لیکن چونکہ ان کا ہماری پارٹی سے تعلق ہے تو ہم نے ان کا نام نہیں دیا۔ اب یہ ایک ایسے شخص کو جو ان کا وزیر ہے، کل تک وزیر تھا ان کا، اور پھر یہ ہے کہ ایز اے منسٹر بھی اس کی کارکردگی بالکل اس میں فیل ہوئے ہیں، وہ اس ملک کی معیشت کا پہیہ جیم ہو گیا ہے اور مالی معاملات جو ہیں دگردوں ہیں، تو اس کو جناب آئی ایم ایف کہہ دے عبدالحفیظ شیخ صاحب کے لیے پھر تو شاید آپ کو بھی سوچنا پڑے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر حکومت الیکشنز کا اعلان کر دے تو اس سے بہتری آ سکتی تھی؟ اب جو لوگوں کے مطالبات ہیں فوج کو بلانے کے، ان سے کہا جا سکتا تھا کہ آپ کوئی حکومت دوسری لے کر آئیں تاکہ حالات بہتر ہو جائیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ایجنٹ تو اس ملک میں بہت پھر رہے ہیں، پہلے بھی وہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، لیکن جو انہوں نے گل کھلائے ہیں نا وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو یہ اس بات کو چھوڑیں کہ آئی ایم ایف ہمیں جب کہے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے اس کا جواب انشاءاللہ تعالی، فکر نہیں کریں۔ ہم نے جو سوچا ہے، ہم نے جس طریقے سے الیکشن کمیشن کی تشکیل کے وقت چیف الیکشن کمشنر کا نام پیش کیا تھا، اسی طرح کے جس پہ قوم کا اعتماد ہوگا، ہمیں ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف کے اعتماد کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہونے سے کوئی بہتری آ سکتی ہے، خاص طور پہ ایسے جو جب سانحہ ہوا ہے کوئٹہ کا، ان لوگوں کے سامنے مذاکرات میں بات کہی جا سکتی ہے کہ الیکشنز کی طرف اب جا رہے ہیں، فوج کو بلانے کا مطالبہ نہ کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن تو ہر قیمت پہ ہوتے ہیں۔ الیکشن جو ہے کبھی کبھار ایسا بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے حالات اس لیے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے اس کو آگے کیا جائے، لیکن الیکشن اگر ان وجوہات کی بنا پہ آگے کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر اس ملک میں کبھی بھی الیکشن نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ بڑا آسان ہو جائے گا کہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو 2 دھماکے کرا کے وہ الیکشن ختم کر دیے جائے۔ سانحہ کوئٹہ پہ مشترکہ اجلاس بلانے کی بات ہوئی ہے پارلیمنٹ کا، اس سے کیسے فرق پڑ جائے گا؟ کئی قراردادیں ہیں ہمارے سامنے، کسی پر عمل نہیں ہوا۔ یہ بات درست ہے، ویسے تو اس میں ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ پارلیمنٹ ایک کولیکٹیو وزڈم ہوتا ہے، اور جو سانحہ کوئٹہ ہے
اس کے اوپر پوری قوم متفق ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو آن ٹاسک لینا چاہیے. اصل کام کرتے نہیں، یہ پچھلے 5 سال یہی کہتے رہے جی بیٹھ جائیں اور اکٹھے ہو جائیں اور فلانا کر لیں، لیکن جو ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جو ایڈمنسٹریٹو پاور حکومت کے پاس ہے، وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہوتی. وہ تو ساری ساتھ کھڑی ہیں اس ایشو پہ. اس پہ کس نے مخالفت کی ہے کہ جو انہیں پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اپنا فرض ادا کریں. یہ جو دوسرے الٹے سیدھے کام ہیں جو جس کرپشن میں وہ ملوث یہ جو سانحہ ہوا آپ سمجھتے ہیں اس کی ذمہ دار بھی واقعی حکومت ہے. بہت بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ بیرونی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی میں واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے. ایران سے گیس پائپ لائن معاہدہ اور اس کے بعد گوادر پورٹ چین کو دینے کا فیصلہ. کیا واقعی بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہے بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں؟ ہماری اگلی سٹوری بریک کے بعد کہیں مت جائیے. گیس پائپ لائن ایران سے اور گوادر پورٹ چین کو، ایک ہفتے میں دوسری بار امریکی مفاد کو دھچکا. بلوچستان کے حوالے سے جڑی دوسری بڑی خبر گوادر کے بارے میں ہے، جس کا انتظام چین کے حوالے کرنے کے معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں. چین سے ہونے والے اس معاہدے کو پاکستان کی معیشت کے لیے لائف لائن قرار دیا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف مقامی افراد کو روزگار فراہم ہوگا بلکہ پاکستان کے تجارتی حجم میں اضافے اور تعلقات میں بھی نمایاں بہتری کی توقع ہے. معاہدے کے تحت بندرگاہ پاکستان کی ملکیت رہے گی، جبکہ چینی کمپنی گوادر میں فری اکنامک زون اور گوادر سے رتو ڈیرو تک سڑک بھی تعمیر کرے گی. چین نے گوادر کی تعمیر کے لیے بھی دل کھول کر تعاون کیا تھا اور $250 ملین میں سے 75% ادائیگی کی تھی. پاکستان کے اہم اسٹریٹجک نوعیت کی یہ بندرگاہ آبنائے حرمت سے صرف 180 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں سے دنیا کی تیل کی تجارت کا 40% سے زائد حصہ گزرتا ہے. گوادر بندرگاہ سے چین کو تیل کی درآمد میں مدد ملے گی، جو اپنی ضرورت کا 60% تیل خلیجی ممالک سے برآمد کرتا ہے. گوادر پورٹ کو اندرون ملک سمیت افغانستان، چین اور وسطی ایشیائی ممالک سے 5 شاہراہوں کے ذریعے منسلک کیا جا رہا ہے، جس سے ان ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات میں بھی نمایاں بہتری آئے گی. لیکن دوسری طرف اسی معاہدے سے پاک امریکہ تعلقات کی کشتی بھی ہچکولوں میں گھری دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ گوادر پورٹ کی چین کو حوالگی پر پاک ایران پائپ لائن کے بعد دوسرا بڑا اہم منصوبہ کہا جا رہا ہے، جس پر امریکہ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور پاکستان کو ان سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر پاکستان نے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے ان منصوبوں پر ایران اور چین سے معاہدے کر لیے. یہ فیصلے بتا رہے ہیں کہ ملک کی سیاسی قیادت ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کے ادوار کی طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ایک نیا موڑ دے چکی ہے. سوال صرف اتنا ہے کہ حالیہ دہشت گردی کی لہر پاکستان کے اس سیاسی اور جمہوری دور کو ختم کرنے کی کوئی چال تو نہیں ہوگی، جس نے ہمیشہ اپنی راہیں امریکہ سے جدا کی. بھٹو نے تھرڈ ورلڈ کا نعرہ لگایا، مسلم امہ کو اکٹھا کیا، ایٹمی پروگرام کی داغ بیل ڈالی. نواز شریف نے ECO بنانے کی کوشش کی اور ایٹمی دھماکے کیے. بھٹو لٹکا دیے گئے، نواز شریف باہر بھجوا دیے گئے. موجودہ سیاسی قیادت کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ بدامنی کا زخم کہیں جان تو نہیں لے جائے گا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں نسیم زہرا صاحبہ، ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز دنیا نیوز. بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. انڈیا اور امریکہ ہماری اس وقت جو خارجہ پالیسی ہے، خاص طور پہ اب چین کے حوالے ہو گیا گوادر پورٹ، اس سے خوش نہیں ہے. کیا حالات خراب کرنے میں قوتیں ہیں؟ دیکھیے، حالات خراب کرنے ایک دوسرے کے ملک میں، خاص طور پہ جب آپ کے تعلقات بہت صحیح نہ ہو، یہ تو ایک بات ہے جو بڑی عام ہے. لیکن اس صورت میں میرا خیال ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کیا کر سکتا ہے اس صورتحال میں. میرا خیال ہے کہ وہ بہت کم گڑبڑ کر سکتا ہے. پاکستان کے جیسے بھی آپ نے خود بیان کیا، پاکستان بڑا کلیئر ہے اپنی پرائیورٹیز میں، اور ہر حکومت نے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تھی، چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تھی، چاہے نواز شریف صاحب کی تھی، ہر حکومت نے جو نیشنلسٹ ایجنڈا ہے خاص طور پہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اسی کو آگے لے کر چلے ہیں. یہ جو گوادر پورٹ کا ہے، میرا خیال ہے اس میں اہم یہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب نے 2004 میں اس پورٹ کو پورٹ آف سنگاپور کی اتھارٹی کو تھمایا تھا، لیکن یہ اس میں گڑبڑ ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس حکومت نے چین کی جو پورٹ ہولڈنگ اتھارٹی ہے اس کو یہ ایک کانٹریکٹ دیا ہے، اور اس سے ہمارے تعلقات ہیں وہ بہت
استوار ہوں گے، اکنامک صورتحال بھی بہتر ہوگی اور جو تجارتی صورتحال ہے وہ بھی، اور اسٹریٹجک بھی۔ امریکہ ناراض ہو سکتا ہے، امریکہ ریزرویشنز ایکسپریس کر سکتا ہے، انڈیا کے ڈیفنس منسٹر صاحب شکایت کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال پاکستان جو ہے وہ اپنی ڈیسیجنز خود لیتا ہے اور وہی ڈیسیجنز لے کے یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے حالات میں مجموعی طور پر معاشی حالات میں تو بہتری آئے گی، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا امیج بہتر ہوگا، چین سے تعلقات بہتر ہوں گے، مگر بلوچستان کے جو حالات ہیں، جو بدامنی ہے، اس میں کہیں اضافہ تو نہیں ہوگا اس کے بعد؟ دیکھیے جو بلوچستان کے حالات ہیں اس میں ہمارا اپنا یعنی کہ پاکستان کی حکومت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات درست ہے کہ جو غیر ممالک ہیں، ایک کمپٹیشن تو چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کابل نے یہ پھر مانا کہ ہندوستان نے کابل کے تھرو وہاں ایجنٹس جو ہیں کچھ تیار کیے، انہوں نے بلوچستان میں بھیجے، اس کی وجہ سے ایک ڈی سٹیبلائزیشن ہوئی۔ امریکہ ایران کی جو ایک کشیدگی ہے وہ بھی کسی حد تک کوشش کی گئی بلوچستان کے تھرو ٹو پلے دیٹ آؤٹ۔ جو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک کشیدگی ہے، ادھر بھی پراکسی وار کسی حد تک بلوچستان میں ہے، وہ دیکھا ہم نے کہ کسی حد تک لڑایا گیا سعودیز اور پرو ایرانینز کو بلوچستان میں، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک جب پورٹ بنا رہے، گوادر پورٹ ایک بہت اہم پورٹ ہے، جو ارد گرد کے پورٹس ہیں وہ ان سے کمپیٹ کرے گا۔ جو آئل لینز، کمیونیکیشن لینز ہیں وہ پاکستان کی طرف اگر آئیں گی تو جو آس پاس کے ممالک ہیں وہ تھریٹن تو فیل یقیناً کریں گے، تو اس کی اسامہ ایک اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے، سٹریس ہوگا، پریشر پڑے گا، لیکن فائنلی حکومت پاکستان، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز، پاکستان کی آرمی کے پاس اتنی سمجھ عقل ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرے۔ اچھا، ابھی فاروق نائک صاحب وزیر قانون ہیں، انہوں نے اشارہ بھی دے دیا ہے کہ جلدی گورنر راج ختم ہو جائے گا اور جمہوری حکومت بلوچستان میں آ سکتی ہے۔ اب اس پورٹ کا فائدہ تبھی ہوگا، جن شاہراہوں کی ہم بات کر رہے ہیں، تجارت کی بات کر رہے ہیں، معاشی بہتری کی بات کر رہے ہیں، یہ سب تب ممکن ہے جب بلوچستان کے حالات بہتر ہوں۔ بہترین راستہ کیا ہے بد امنی ختم کرنے کا بلوچستان میں؟ دیکھیے بلوچستان کے مختلف مسائل ہیں۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں جو اس وقت ایک بالکل ناراض ہیں پاکستان سے، اور ایک قسم کی انسرجنسی تو ہے وہاں، اور ایک طرف سپریشن ہے، اوپریشن ہے، زیادتی بھی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، اور ان کا بھی ایک رد عمل ہے۔ تو جو الیکشن آ رہا ہے آگے وہ بہت اہم ہے کہ آپ جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کو آپ مین سٹریم میں لے کے آئیں۔ ساتھ ساتھ جو بھی آپ نے ذکر کیا جو ہزارہ شیعہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کو کسی صورت لا اینڈ آرڈر انفورس کرنا ہے۔ وہ تو بڑا کلیئر ایک آبجیکٹو ہے کہ لشکر جھنگوی جس نے تمام اس وقت گڑبڑ کی ہے اس علاقے میں، خاص طور پہ کوئٹہ میں، ان کے خلاف ایکشن لیے جائیں، لیکن الٹیمیٹلی پولیٹیکل صورتحال بہتر ہو، جو پولیٹیکل مین سٹریم میں آپ لوگوں کو لے کے آئیں، جو اس وقت ناراض بیٹھے ہیں، چاہے وہ کابل میں ہیں، چاہے وہ پیرس میں ہیں، چاہے وہ لندن میں ہیں، یہ بہت بڑا آپ کا آبجیکٹو ہے۔ اور الیکشنز جو ہیں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو نیشنلسٹ ہیں انہوں نے ابھی سے کہہ دیا ہے کہ ہم الیکشنز جو ہیں ان کو بائیکاٹ کریں گے، تو حکومت وقت کو، الیکشن کمیشن کو اور باقی سیاسی جماعتوں کو یہ اس وقت اس چیز پر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو مین سٹریم میں لائیں گے۔ لیکن ہم دیکھیے اس وقت تو ہم بہت ایک برے مسئلے میں پھنسے ہیں جو کہ ہزارہ شیعہ کا مسئلہ ہے۔ یہ جو دونوں ہمارے لیے بہت اہم منصوبے ہیں، سب سے بڑے منصوبے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ جو موجودہ دور گیا ہے حکومت کا اس کے لیے، اب حکومت جب جا رہی ہے نگران سیٹ اپ میں، جس طرح عبدالحفیظ شیخ صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، کئی مشکل تو نہیں ہو جائے گی؟ منصوبوں پر دستخط ہوئے ہیں لیکن انہیں ابھی آگے جانا ہے، ایران گیس پائپ لائن ہو چاہے یہ گوادر پورٹ ہو۔ نہیں دیکھیے یہ تو انشاءاللہ بالکل اب دونوں کے دونوں جو ہیں وہ سائن ہو گئے۔ جہاں تک گیس پائپ لائن کا میرا خیال ہے اگلے ہفتے ایران سے آئیں گی ڈیلیگیشن اور وہ قیمت پر بھی ایک معاہدہ کر لیں گی، تو وہ معاہدہ ٹوٹلی فائنل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور نو کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ دو جو منصوبے ہیں وہ ہر صورت آگے بڑھیں گے، اور ان دو منصوبوں سے پاکستان کی معیشت، پاکستان کا ایک جو سینٹرل
رول بن جائے گا کمیونیکیشنز میں، آئل کے ٹرانسفر میں، تجارت میں، وہ بہت اہم ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا نسیم زارع صاحبہ، ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز دنیا نیوز ہمارے ساتھ تھیں۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، چین کے حوالے کر دیا کہ گوادر پورٹ اور پاکستان کی معیشت پر اس کے اہم اثرات ہوں گے، لیکن اس کا فائدہ پاکستان کو صحیح معنوں میں تبھی ہوگا جب ملک میں بد امنی ختم ہو جائے گی، دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، جب یہاں ثنا جیسی اور بچیاں یتیم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفرتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں، زمیں کا بوجھ ہلکا کیوں کریں ہم؟ یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں کارے مسیحا کیوں کریں ہم؟ وہ شہید ہو گئے، میں کہاں سے اپنے باپ